अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं इस रिपोर्ट को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक हैरान कुन ये रिपोर्ट है कि हम 120वें नंबर पे थे दुनिया में 180 ममालिक में से करप्शन में, और अब हम 124वें नंबर पे पहुंच गए हैं। और ये उस हुकूमत के दौर में हो रहा है जो कि करप्शन के खिलाफ नारा था और करप्शन खत्म करने का वादा था। और हुकूमत जब से कायम हुई है कोई 6 माह नहीं हुए, कोई साल नहीं हुआ, 2.5 साल का अरसा हो चुका है। और 2.5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद अगर इस तरह की रिपोर्ट आएगी तो यकीनन सवालात तो उठेंगे। साथ ही साथ हम आज के प्रोग्राम में कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इससे पहले भी माजी के जो वादे हैं जिसमें प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पर भी बात करेंगे। और पीटीआई ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट के आने के बाद इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर सारा मलबा जो है वो अपोजिशन पे डाल दिया। और उनका कहना है चोर हैं, लुटेरे हैं, कब्जा माफिया को सपोर्ट करते रहे। उन्होंने कहा कि जी तब्दीली आ रही है और बल्कि तब्दीली आ चुकी है। और इससे बड़ी मिसाल क्या होनी है कि लाहौर में एक महल को गिरा दिया गया। आज के प्रोग्राम में जी डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। फिरदौस साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है केलदा साहब ने। केलदा साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है साबिर बलोच साहब ने। साबिर साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहले फिरदौस साहब आपकी तरफ आते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और हम उस मजीद बदतर सूरत हाल में हैं करप्शन को लेके। 120वें नंबर से 124वें पे पहुंच गए। अच्छा, पहली चीज ये है कि मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे ये परसेप्शन है, और बुनियादी तौर पे ये किस जमाने का परसेप्शन का डाटा है वो जरा देख लीजिए। जब आप इस रिपोर्ट की उस डेप्थ में चले जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आने लगेगी कि इस डाटा के जिसकी बेसिस पे रिपोर्ट बनी है उसमें पीटीआई के अदवार जो हैं वो बहुत थोड़े हैं। ठीक है, तो वैसे भी मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के लिए जी, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, अगर ये इंडेक्स में, परसेप्शन इंडेक्स में इजाफा होता है तो ये पूरी कौम के लिए शर्म की बात है। इससे कि ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के असेसमेंट नहीं है, ये असेसमेंट है तमाम गवर्नमेंट इदारों का। और इसके अंदर मेजॉरिटी जो इदारे हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास होते हैं। तो उसके लिहाज से भी मैं ये कोई इस लिहाज से नहीं कह रहा कि मैं सिंध में बैठा हूँ तो पीपल्स पार्टी की तरफ कह रहा हूँ। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, केपी में पीटीआई की हुकूमत है, बलूचिस्तान में एक मखलूत हुकूमत है। लेकिन ज्यादातर जो इदारे हैं वो जिन चीजों को देख रहे हैं, अगर आप उस डेप्थ में जाएं कि 13 मुख्तलिफ रिपोर्टें होती हैं, डाटा सेंटर्स हैं जी, जिनकी रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लेती है, उसके ऊपर ग्रेडिंग करती है और उसके बाद ये परसेप्शन इंडेक्स क्रिएट होता है। और इनमें से कोविड की वजह से बहुत सारों ने तो पिछले साल का डाटा ही नहीं लिया, और वो जो आएगा डाटा तो वो भी आएगा 18-19 के ऊपर, जो है 21 में रिपोर्ट देंगे वो। तो वो जब आएगी तो वो पीटीआई के ज्यादा दौर की अक्कासी करेगी। लेकिन हम इररिस्पेक्टिव ये समझते हैं कि ये करप्शन जो है पाकिस्तान का मसला है। इस मसले को जब तक हम नहीं हल करेंगे हम तरक्की की राह पे नहीं चल सकते। बिल्कुल सही। फिरदौस साहब, ये यहाँ पर ये भी करप्शन का कदा कलामी के लिए खात्मा माजरत दो तरीके से ये भी ऐड कर हो दीजिए कि सकता क्या है आपका अपना कि परसेप्शन क्या है? क्या आप समझते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ी है या कम हुई है? देखिए, मेरा मेरा एक चीज है कि मेरा एक परसेप्शन नहीं, मैं समझता हूँ एक रियलिटी है कि करप्शन के खिलाफ जितनी आवाज अभी बुलंद की जा रही है, माजी में पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी हुकूमत ने करप्शन को इतने उजागर नहीं किया है। तो इस करप्शन को उजागर करने से मेरा परसेप्शन ये है कि इट शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दिस इंडेक्स, और आइंदा जो है आप इसमें बेहतरी नजर आनी चाहिए। ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या करप्शन कम हुई है, बढ़ी है, ये एक सवालिया निशान जरूर है। और मैं समझता हूँ इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इससे कि आज भी हमारे कितने जो जो महकमे हैं जिधर करप्शन ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल कस्टम्स का डिपार्टमेंट है,
اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر جو ہم لوگ ایکشن لے رہے ہیں میں آپ کے فردر ڈاؤن بتا دوں گا. پولیس کا چلان سسٹم ہے، تو اس کے اوپر جو ہے پنجاب کے اندر تو انہیں باقاعدہ ٹیبلٹس دے دی گئی ہیں جس کے ذریعے چلان ہوتا ہے. اور آپ کے کورٹ کے اندر یا اپنے بلڈنگ کنٹرولز کے اندر پلان اپروو کرانے کا، جہاں لائسنس بنوانے میں، لائسنس رینیو کروانے میں، بندوق کا لائسنس رینیو کرانے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے کاغذات آپ کی رجسٹری کروانے میں، رجسٹری ٹرانسفر کروانے میں، ہر چیز میں، ہر قدم پہ اس وقت اس ملک کے اندر رشوت چلتی ہے. جی ہاں. رشوت کی دو قسمیں چلتی ہیں، ایک اسپیڈ منی کے فارم میں چلتی ہے اور ایک غلط کام کروانے کے لیے چلتی ہے. ٹھیک. دونوں ناجائز ہیں. اور خاص طور پہ ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو اسلامک کنٹری کہتا ہے، جس میں رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں برابر تصور کیے جاتے ہیں جس دین میں، اس برابر کے ملک اصول کے ہو. اندر اگر کرپشن کا جی. یہ ہو اور بڑھتی جا رہی ہو تو تمام شہریوں کے لیے یہ باعث شرم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اس کرپشن کے خلاف جنگ کرنے میں میں یہی اپیل کر سکتا ہوں لوگوں سے کہ آپ کو بھی خود بھی اپنی کمر کو کسنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور آپ کی آخرت دونوں بچے. اس سے کہ اس میں ہم سب اپنی آخرت کو بھی خطرے صابر میں بلوچ ڈالیں. صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے فردوس شمیم نقوی صاحب کی رائے سنی کہ جو ڈیٹا ہے وہ چونکہ پچھلے سال کووڈ رہا ہے تو ڈیٹا بھی ایک تو انکمپلیٹ ہے اور نہیں جب ممتاز صاحب نہیں، سوری، یو ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ. یہ رپورٹ جو ہے یہ بیفور کووڈ پیریڈ کی ہے. لیکن ساتھ میں آپ نے کہا نا کہ جی ڈیٹا یہ بھی نہیں ہے، پورا مکمل ڈیٹا بھی نہیں، نہیں میں ہے. نے کہا میں تو آئندہ سالوں کی رپورٹ کے اوپر بھی ایک شک ڈال رہا ہوں کہ کیونکہ اس کا بھی ڈیٹا نہیں لیا ان ایجنسیز نے ٹھیک ہو گیا. جی صابر کووڈ کے بلوچ صاحب. دوران، جو ان کی اپنی جی رپورٹ میں. دیکھیں ان کو اس لیے اگر یہ ڈیٹا جو ہے یہ شمیم ٹھیک ہے، نقوی وہ صاحب اگر کیونکہ خاموش ہو سالانہ جائیں گے تو رپورٹ دین نکالتے میں ہیں. ٹھیک. تو میں تو صرف یہ پچھلی رپورٹ نہیں، آئندہ کی رپورٹ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا، یو ول ہیو ٹو لک اینڈ کوم تھرو اٹ ٹو کم ٹو اے ریئل اینڈ، کہ صحیح معنوں میں پوائنٹ صورتحال. ٹیکن سر. صابر بلوچ صاحب. جی دیکھیں ممتاز علی بھائی، بات یہ ہے کہ یعنی کتنی یعنی یہ افسوسناک بات ہے کہ شمیم نقوی صاحب ابھی بھی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی بھی وہ دلائل دے رہے ہیں کہ جی کہ یعنی یہ جو 120 سے ہم 124 پہ آگے ہیں. اچھا ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کی وجہ سے. یہ کیا تماشے ہیں بھائی؟ اگر آپ کی فیلیور ہے تو آپ کی فیلیور ہے، آپ مانیں، لوگوں کے سامنے آ جائیں، اپنے فیلیور کی ریزن دے دیں. لیکن بات پہ یہ کہنا کہ جی کہ پچھلے حکومت نے یہ کیا ہے، فلانا حکومت نے یہ کر دیا ہے، اور یہ جی یہ ڈاٹا اور یہ معاملے جو ہے نا وہ ہمارے وقت کے نہیں ہیں، یہ فلانے نہیں ہیں. یہ آنےسٹلی یہ اتنی افسوسناک چیز ہے اور اتنی ایک جو ہے نا، اور پرسنل لائف نقوی صاحب کہ جن کی اپنی، میں حیران ہوں کہ ان کی اپنی اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو میں آپ سے کسی قسم کی جو معذرت کر اس لوں گا، پارٹی کے اندر نہ کوئی لیکن عزت ہے، عوام کو نہ گمراہ کوئی تو نہیں کرو. احترام ہے، اور خود نہ اس شخص کا ٹرانسپیرنسی نہ کوئی جو انٹرنیشنل اس کہہ کے رہی ساتھ ہے جو کہ کیا یہ جا رہا ہے رپورٹ جو ہے مجھے وہ اس پر بیسڈ بھی ہے افسوس ہے. 17-18 کے ڈاٹا پہ. جی. دیکھیں نا جی، 17-18 بات یہ میں ہے ہم کہ نہیں تھے یعنی حکومت میں. ان کو تو چاہیے کہ اب تو خدا کے واسطے حقیقت کی بات کریں. اب تو یعنی ان کے ساتھ جو خود بیہیو کر رہے ہیں آپ کے، ان کی جو لیڈرشپ یا ان کے جو سیکنڈ گریڈ لیڈرشپ ہے، تو اب ان کو تو خدا کا خوف کر کے اب تو حقیقت کی بات تو کرنی چاہیے نا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چیز کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ یعنی یہ جو یعنی کرپشن کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ اب یہ کیا آپ کو ممتاز بھائی نظر نہیں آ رہا، یا کسی اور کو، یا نقوی کو نظر نہیں آ رہا، یا دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور کہنے کے لیے. سمپلی یہ اس بات کو جناب عمران خان اور اس کے جو ڈرم بیٹرز ہیں، وہ وہی لوگ کرپشن کی بات کرتے ہیں کہ جو ٹکے مارے، جو ٹکے کی کرپشن کرتے ہیں. ابھی عادل صاحب، جو نقوی صاحب جانتا ہے، اب اگر عادل صاحب جو ہے نا یہاں پر جو آپ کا، جس کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، اگر وہ بیٹھ کے کرپشن کی بات کرے تو کوئی سمجھے گا، کوئی مانے گا اس بات کو، یا کوئی اس سے متاثر ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ اب اگر آپ چیزوں کو ان کے حوالے کر دیں گے تو معاملے تو ایسا ہی ہو جائیں گے.
नहीं, अब लेकिन ये कि फिरदौस मुझे मीर इसके नकवी सवाल साहब ने कुछ ये तो और नहीं कहना इंडोर्स तो किया है, ऐसे उन्होंने कि कहा है खुदा निचली इस सतह मुल्क पे पर रहम इश्यूज करे हैं, और खुदा निचली जो है ना सतह पर गरीबों इश्यूज को हैं, उन्होंने कहा है कि कम अगर से इस कम तरह जो से है ना इनके रहम करम करप्शन पे बढ़े तो हम छोड़े। सबके लिए बाइस शर्म होगा। इतनी शर्मिंदगी की बात है यार, लेकिन बात है कि उनके लिए तो शर्मिंदगी की बात नहीं है, हमारे और आपके लिए शर्मिंदगी की बात डेफिनेटली है। इसलिए कि थोड़ा सा उनको, इनके पास कोई एहसास नहीं है, इनका हिस्स बढ़ चुका है, इन लोगों को खुदा की मार और आवाम की फिटकार लगी हुई है। ये गरीब लोग को अब उन लोगों ने इतना एडवर्टाइज किया या उनको इतना जो उनको यानी इस हाल पे लाए कि अब वो उठ भी नहीं सकते और एहतजाज भी नहीं कर सकते। इट्स हाइट ऑफ द, मैं बताऊं आपको कि यानी ये जो खामोशी है कि जो लोग यानी इतने तकलीफ के बावजूद भी अगर उठ खड़े नहीं होते तो ये कोई अच्छी साइन नहीं है इस मुल्क के लिए, मैं बताऊं बिल्कुल आपको। सही। साबिर बलूच साहब, हमें एक वक्फा लेना है जी, वक्फे के बाद हम जब वापस लौट कर आएंगे तो खेलदास साहब को मैं मौका दूंगा कि उनकी जमात के हवाले से भी आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी देखिए, तब्दीली की बात जब करते हैं तो ये तब्दीली ये तो है कि लाहौर में एक महल को जो है वो गिराया गया है जिन पर पहले कभी कोई हाथ डालने का सोच भी नहीं सकता था। बात होगी जी इस पर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। खेलदा साहब, आपकी तरफ आते हैं फौरी तौर पर। आपने वक्फे से पहले फिरदौस साहब को भी सुना और साबिर साहब को भी सुना, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आज का बयान था जिसमें तब्दीली को लेकर उनकी जो राय थी और उसमें लाहौर के महल में जो कब्जा छुड़ाया गया या गिराया गया उस पर जो उनकी राय थी उस पर भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर फिरदौस साहब ने अब तक अपना ओपिनियन दिया उस पर आप क्या कहेंगे? अली ममता साहब, देखें, इमरान खान साहब 2018 में करप्शन के खिलाफ नारा लगा के आए थे और एहसाब की बात करते थे और खुद भी ये कहते थे जब वजीर आजम करप्ट हो तो नीचे सारी करप्शन बढ़ती है। जी हाँ। तो अब ये एक तो साबित हो गया, ये खुद कीचड़ भी उछालता था, अपोजिशन पे इल्जाम भी लगाता था। मगर आपने देखा नवाज शरीफ का जो दौर था, पीएमएलएन की हुकूमत थी, 2014 से लेकर 2018 तक 10% उसमें कमी आई करप्शन में। पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो नंबर हमें इस मुल्क के फायदे में गया। तो एक तो वो गवाही दे रहा है वो रिपोर्ट के नवाज शरीफ के दौर में करप्शन कम हुई थी। अब जो दूसरी बात इनकी है, इनके ये जो खुद जब ये कल रिपोर्ट आई है, पहले तो ये बड़े शादमाने बजा रहे थे जिस तरह अभी भी फिरदौस साहब जो ये जिस तरह कह रहे हैं, मगर रिपोर्ट जब उर्दू में इन्होंने करा के पढ़ी तो फिर कह शिबली फराज साहब ने कहा कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। मगर ये कि देखें, आप ग्राउंड की जो सूरत हाल है आप उस पर आ जाएं। इस मुल्क में कितने डाके 2.5 सालों में लगे। पेट्रोल पे डाका लगा, कहा गया बंदा ईमानदार है। चीनी पे डाका लगा तो कहा गया बंदा ईमानदार है। फिर आटे पे डाका लगाया गया, फिर बोलते बंदा ईमानदार है। अब जो इन्होंने ब्रॉडशीट में किया है उसमें भी करप्शन है, तो ये फिर भी कहते हैं बंदा ईमानदार है। तो ये जो बंदा ईमानदार है, जो ईमानदार शख्स बैठा हुआ है, तो ये करप्शन इस तरह क्यों पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो मजीद खराब हुआ है? तो ये समझ लो कि ये बादशाह है करप्शन का, इमरान खान, ये वाजे हो चुका है। और नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के मेहमान है और वो मैं समझता हूं उसको जैसे अदालतों में खेलदा साहब, ईमानदार बंदे को टाइम तो चाहिए होगा ना, क्योंकि अगर उसके इर्द गिर्द बेईमान लोग मौजूद हैं, सिस्टम में बेईमानी चल रही है और धोखाधड़ी चल रही है, करप्शन चल रही है, तो टाइम तो चाहिए ना ईमानदार बंदे को कि उन सबको उखाड़ बाहर करें, क्योंकि माफियाज हैं। इतना आराम से इतने आसानी से तो नहीं हो सकता है। देखें, नवाज शरीफ को कितने साल मिले थे? 2013 में आए थे वो, 17 तक नवाज शरीफ साहब थे, फिर शाहिद खान अब्बासी ने कंटिन्यू किया। तो हमें भी यही 4-5 साल मिले हैं ना, 5 साल मिले, तो इनको 2.5 साल मिल चुके हैं। तो सर, उससे पहले आप पंजाब में हुकूमत करते रहे ना सर, 2008 से 2013 तक पंजाब में आपने हुकूमत की। पंजाब में कौन सी करप्शन खत्म हो गई है? आदतें तो बुरी उस दौर की पड़ी नहीं है लोगों को। बात ये कि हम नहीं कह रहे हैं कि करप्शन खत्म हो गए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे दौर में करप्शन खात्मा हुआ, कम हुई है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये रिपोर्ट भी बोल रही है, ये सारे जो है दुनिया भी आपको बोल रही है। तो बात इनकी हम कर रहे हैं, जो ये शख्स ईमानदारी की बातें करता है, किस तरह इन्होंने डाके डाले हैं, किस तरह करप्शन हो रही है। तो आप किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आम आदमी से पूछें कि कितनी करप्शन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, देखो जीडीपी भी इनके दौर में मुनफी हो गया, पाकिस्तान की मईशत भी तबाह हो गई, पाकिस्तान के इदारे पीआईए तबाह हो गए। ये जो तबाहियां हुई है, जो ये आज मुल्क भुगत रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर जाके साहिवाल में ये तकरीर करता है कि जो अदालत में केस चल रहा है, आज हमारे फाजिल एमएनए जो हमारे हैं कुलीग खोखर अफजल साहब, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा
کہ آپ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں معاملہ لے کے جائیں. اگر مجھ پہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے قبضہ کیا ہے تو میں قصوروار ہوں, جو آپ سزا دیں. یہ اسپیکر صاحب کو انہوں نے کہا ہے, مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں. وزیر اعظم کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ الزام لگانا, کیونکہ ان کی اپنی کارکردگی کوئی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, یہ کچھ پاکستان کو دے نہیں سکتے. پاکستان کو جس تباہی پہ آگے کھڑے کے ان کے پاس یہی ہے. مگر میں کہتا ہوں اب پرائم منسٹر کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ کرپشن, ماضی میں کرپشن ہوئی ہے, فلانا کرپٹ ہے, آج یہ کرپٹ ہے, یہ قبضہ مافیا ہے. سب سے بڑا قبضہ مافیا, سب سے بنی گالا میں گھر کس نے ریگولر کرایا؟ 300 کینال میں رہتا ہے, اور اس پاکستان میں اس وقت 2.5 سالوں میں 2 سرٹیفائڈ جرمانہ بھرنے والے شخص ہے. ایک اس وزیر اعظم کی بہن ہے, دوسرا وزیر اعظم خود ہے جو اپنے بنی گالا محل کو ریگولرائز کرایا. ہم نے کوئی گھر اپنا ریگولرائز نہیں کرایا, ہم نے کوئی جرمانہ نہیں گورنمنٹ خزانے میں دیا ہے, کیونکہ ہم چور نہیں ہیں. چور یہ خود ہے, چوروں کے بادشاہ ہے عمران خان صاحب. ٹھیک ہے جی. فردوس صاحب, جہاں تک بات کرپشن کو لے کر ہے نچلی سطح پر, آپ نے خود بھی اس کا کہا کہ نیچے گراس روٹس لیول تک ہے معاملہ, تو اس کے خاتمے کے لیے گورنمنٹ نے کون سی ایسی مہم چلائی ہے؟ کن لوگوں کی پکڑ تکڑ ہوئی ہے؟ ہم سیاسی لوگوں کے بارے میں تو آئے دن سنتے رہتے ہیں, آج فلاں پکڑا گیا, آج فلاں پکڑا گیا, آج فلاں پہ کیس بنا دیا گیا, لیکن نیچے جو کرپشن کرنے والے ہیں ان کے خلاف تو کوئی کارروائیاں ہی نہیں ہوتی. علی ممتاز صاحب, آپ کی اگر اجازت ہو تو میں پہلے داس صاحب کو تھوڑا سا جواب دے دوں, پھر آپ کے سوال کا جواب دے دوں, اگر اجازت ہو. جی جی ضرور. بات ساری یہ ہے کہ یہ پہلا وزیر اعظم آیا جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے, جو بانگے دہول کہتا ہے کہ میرا کوئی ایک ہے. جی جی کنٹینیو کیجئے پلیز. چلتا ہے اور مطلب زمین, پہلی چیز ہے اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے, اس کی کوئی جائیداد اس ملک سے باہر نہیں ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے صاحب ہوں, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہوں. جو سمدی صاحب ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے تھے کہ نواز شریف کے اندر منی لانڈرنگ کی قاضی فیملی کی. اس کے بعد انہی نے ججوں کے اوپر مسلط ہو کے وہ پیسے بھی واپس لیے. آج بھی پلیٹلیٹس کاؤنٹ اور ڈنر پلیٹس لے کے باہر بیٹھے ہوئے. ان کے بچوں کا حال یہ کہ سب ملک کے باہر بیٹھے ہوئے, کوئی آنے کی جرت نہیں کرتا. جب ان کو ہوتا ہے, یہ وہ واحد وزیر اعظم ہے جس کو پہلے نکالا کس نے, غلام اسحاق خان, جو کہ ایک ریپیوٹیبل آنےسٹ آدمی مانے جاتے. پھر ان کو نکالا کس نے, ایک پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ نے. پھر تیسری بار ان کو مشرف نے نکالا جو ایک فوجی جنرل. 3 دفعہ, ہر دفعہ چارج وہی ہے کرپشن. اور اس کے بعد بھی میرا بھائی کہنے کو تیار ہوتا ہے کہ جی عمران خان ہے, یہ نہیں ہے, اور یہ بڑے ایماندار اور دیانتدار ہیں. سرے محل کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور پھر 2004 میں جب وہ بکا تو اس کے پیسے لینے پہنچ گئے. اس جو سوئس کورٹ کے ڈاکیومنٹس تھے وہ اپنے صدارتی حکم سے واجد شمس الحسن سے واپس منگوائے, آج وہ کاغذات نہیں ملتے جس کے اوپر قوم کا خزانہ خرچ ہوا تھا. یہ تو ان کی ایمانداری اور دیانتداری کی بات ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کیا کیا ریفارم لائے گئے ہیں, ایک سول سروس کا ریفارم لایا گیا جس کے اندر ہے کہ ہر افسر کے اوپر جو ہے 105 دن کے اندر اندر انکوائری ہو کے نتیجہ آئے گا. یہ صورتحال پہلی دفعہ واضح کی جا رہی ہے کہ سندھ کے اندر 463 لوگ جنہوں نے پلی بارگین کی تھی ان کو دوبارہ سندھ گورنمنٹ نے ملازمت دی ہوئی ہے. جو لوگ سونے کے تاج پہنتے ہیں اور سونے کے محل لگا کے اپنے باتھ ٹبز اور نلکے بنواتے ہیں, ان کی آمدنی کا بھی کوئی حساب دے دے. جہاں تک اور تعلق ہے, یہ پہلی حکومت ہے جس نے شوگر مافیا یا شوگر انڈسٹری کے اوپر ایک رپورٹ شائع کر دی, ویٹ پہ شائع کر دی, پیٹرولیم پہ اوپر جو ہے رپورٹ آ رہی ہے, براڈ شیٹ کے اوپر بھی جو ہے, جس کا تعلق پی ٹی آئی کے دور حکومت سے نہیں ہے. جو کچھ براڈ شیٹ کا معاملہ ہے وہ سن 2000 سے لے کے 2004 تک کا ہے, اور اس کے بعد وہ کیس ہے جس کا پہلا فیصلہ 2016 میں آیا. لیکن کیونکہ داس صاحب نہ پڑھتے ہیں, نہ لکھتے ہیں, نہ سوچتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, ان کو صرف الزامات لگانے بھوپو بن کے بولے جا رہے ہیں. کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھ لو, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اپنی رپورٹ میں بد لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹا کس سال کا ہے, لیکن دونوں حضرات مجھے کہہ رہے ہیں میں غلط ہوں. بھائی میں فردوس صاحب یہ بتائیں, سندھ میں آپ کی نظر میں کیا پوزیشن ہے؟ سندھ میں صورتحال کیا ہے کرپشن کی؟ میں دیکھیے یہ جانتا ہوں
کہ میں خود ایک کاروباری شخصیت رہا ہوں اور بلوچستان میں بھی کاروبار کرتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ کی اور بلوچستان کی صورتحال ابتر تھی، پنجاب اور کے پی ان سے بہتر ہیں، لیکن کرپشن جس لیول کی ہے اس ملک میں اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی نظر میں پنجاب سے زیادہ کرپشن ہے سندھ میں؟ ٹائم بیسڈ ڈیسیژن میکنگ لانی پڑے گی. پنجاب سے جب تک آپ ٹائم بیسڈ ڈیسیژن میکنگ نہیں لائیں گے اور جو ڈیسیژن میکر ہے اس کا پبلک کانٹیکٹ نہیں ختم کریں گے، آپ کے ملک میں حالات نہیں ہوں گے. ایف بی آر میں جو ریفارم پیکج آیا ہے اس کو آپ ریویو کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی بہتری لائی گئی ہے، اور اس میں اور بہتری آنی چاہیے. اس سے کہ جب تک آئی ٹی او کا کانٹیکٹ اپنے ٹیکس پیئر سے ہوتا ہے تو مکاؤ ہوتا ہے. جب تک کسٹم یا اپریزر والے کا جو ہے امپورٹر سے رابطہ ہوتا ہے مکاؤ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اب آٹومیٹڈ ہونی چاہیے دنیا میں. یہی ہوتا ہے کہ جو ایکسپورٹ کی انوائس ہے اس کو جج کیا جاتا ہے اور اس کے بیسس کے اوپر آپ کا سیلز ٹیکس، امپورٹ ٹیکس، فیڈرل ایکسائز، جو اس پہ ٹیکسز لائے گئے ہیں وہ اس پہ انڈر انوائسنگ ایک بہت بڑا جرم ہے. یہ بتائیے پنجاب میں آپ کی نظر میں کرپشن زیادہ ہے یا سندھ میں؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں اس کا میں جواب اگر دوں گا تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اس سے کہ جتنی ان ڈیپتھ نالج میرے پاس سندھ کی ہے تو میں آپ سے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں بے تحاشا کرپشن. ٹھیک، اسی پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں فردوس صاحب. اور آپ نے بھی ایک کسٹمز اپریزر کی بات کی اور ڈے ٹو ڈے لائف کا اور دیگر آپ نے اسی طرح سے اداروں کی بات کی کہ کہاں کہاں کرپشن ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ موٹر وے پولیس جو ہے وہ ریفارم ہو گئی ہے، اس میں رشوت عام پولیس سے بہت کم ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کی تعریف کر لیتا ہوں. We take a break over here, Firdaus sahab. We take a short break over here, and when we return, we're going to talk about جو آپ نے سول سروس کی بھی بات کی کہ 105 روز میں جو ہے وہ انکوائری مکمل کر کے پھر اس کے بعد ریزلٹ سامنے رکھا جائے. لیکن اس میں بھی ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وقفے کے بعد کہ وہ انکوائری رپورٹ سامنے آنے کے بعد پھر آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس کچھ ایسے ایگزامپلز موجود ہیں کہ جس میں انکوائری رپورٹس آئی ہیں اور انکوائری رپورٹس آنے کے بعد یہ ثابت ہونے کے بعد کہ کہیں پر فورجری ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوا ہے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. جی، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. کھیلدہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے فردوس صاحب کا جواب سن لیا جو آپ کی کہی ہوئی بات کے ریٹرن میں انہوں نے یہ کہا ہے. اب آپ خود ہی بتا دیجئے کہ کیا آپ کے دور میں سب اچھے کی رپورٹ تھی؟ علی ممتاز صاحب، پہلے مجھے فردوس صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا گھر ریگولرائز نہیں کرایا ہے، ان کی بہن نے پیسے جرمانہ نہیں بھرا ہے، یہ سرٹیفائڈ جرم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نواز شریف کے آپ کہتے ہیں سب اچھا تھا، پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی، جی ڈی پی 0.8 پہ تھی، پاکستان میں ترقی ہو رہی تھی، موٹر وے کے جال بچ رہے تھے، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، جو ہمارا منشور تھا نواز شریف کا 2013 میں، یا نہیں تھی اچیومنٹ 100% ہوئی ہے. کرپشن تھی یا نہیں؟ کمی آئی ہے، میں نہیں کہتا خاتمہ. اچھا، دوسری بات دیکھیں، پنجاب کی آپ نے بات کی، شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ ریکارڈ توڑ کام کیے ہیں. آپ نے ابھی شہباز شریف صاحب کو میں جب ہیئرنگ پہ بھی تھے ادھر چائنیز کے سفیر کا خط آیا اور اس نے اعتراف، یہ ایک میں کہتا ہوں خراج تحسین تھا کہ اس نے جو پنجاب ایس پی ڈی کا جو درجہ تھا یا جو شہباز شریف صاحب نے کام کیا، مگر ہمارا جرم صرف یہی بنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جا رہے تھے. نواز شریف صاحب نے جو ایشین ٹائیگر پاکستان کو بنانے کی بات کی تھی وہاں پہ ہم قریب تھے، مگر یہ جو آئے ہیں ہمیں بتائیں انہوں نے ترقی کی ایک اینٹ رکھی ہو، ایک ہر چیز میں انہوں نے تباہی کی ہے، ہر ادارے میں تباہی کی ہے، ہر مطلب آج وزیر اعظم کہتا ہے کہ سندھ صوبہ میرا نہیں ہے. بھائی سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. نہیں، یہ کب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ صوبہ سندھ میرا نہیں ہے؟ آج کہا ہے، آج ساہیوال میں کہا ہے، آج ساہیوال میں کہا ہے. ابھی آپ نکالیں وزیر، یہ میرا صوبہ نہیں ہے، ہمارا سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے. وہ انٹرپریٹیشن اس کی اور طرح سے کر دی گئی ہوگی، ان کے کہنے کا مقصد میری حکومت نہیں ہے وہاں پر. مگر یہ رویہ ہے چھوٹے صوبوں کے ساتھ عمران خان کا، یہ جو صوبوں کی ہمائنگی ہے یا وفاق کے ساتھ جو سندھ کے ساتھ جو رویہ ان کا شروع سے رہا ہے، کبھی 18 امینڈمنٹ کی صورت میں حملہ کرتے، کبھی افغان مہاجرین کی بات
بات کر کے کرتے ہیں, کبھی سندھ میں یہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں انہوں نے اپنے جیب سے پیسے دیے, یہ بسک کا پروگرام تھا, اس کے پیسے ملتے تھے, یہ 4 مہینے میں انہوں نے ریوائز کر کے کووڈ میں دیا ہے. ایسا جی صابر بلوچ صاحب, یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا احسان سندھ کے ساتھ کر لیا. جی صابر بلوچ صاحب, ابھی وقفے پہ جاتے ہوئے فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ سندھ میں ان کو زیادہ کرپشن نظر آتی ہے. سر بات کریں نقوی صاحب کو تو آپ پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے, لیکن سب سے بات بنیادی یہ کہ نقوی صاحب نے تو خود عمران خان صاحب کے کرپشن کی خود جو ہے نا اس کو ثابت کر دیا کہ بھئی عمران خان صاحب کوئی کام نہیں کرتا, کوئی کاروبار ہے نہیں, اس کی ارننگ کچھ ہے نہیں. تو جب ارننگ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, کہیں سے کوئی مزدوری وہ نہیں کر رہا, کوئی کاروبار وہ نہیں کر رہا, تو یہ 400 جو ہے نا مرنے کے گھر پہ کس طرح رہتا ہے؟ اتنا بڑا عالیشان گھر جو ہے نا, جو اس کی لوکیشن دیکھیں, اس کو جس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اس کو آپ دیکھیں. جو سر وہ لوکیشن, وہ گھر تو سر حکومت میں آنے سے پہلے سے ہے نا سر, ابھی تھوڑی ہے. یہ تو نقوی صاحب نے تو خود اس کی کرپشن کو خود ثابت کر دیا. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھو یہ رونا رو رہے ہیں اس چیز کا کہ دیکھو جہاں تک فائنانس کا تعلق ہے, جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے, اس کو جب تک کہ ایکسپرٹس نہیں ہوں گے, اس سسٹم کو اس کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب ان کے جو ہے نا ایکسپرٹ جو ہے نا وہ اب آپ خود دیکھیں کہ وہ گل ہے اور وہ چوہان ہے, علیم عادل شیخ ہے, فواد چودھری ہے, یہ کہاں کے دانا ہے بھائی؟ یہ کون سے کس فیلڈ کے دانا ہے؟ یہ اکنامک ایکسپرٹس ہیں, یہ پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں, یہ کوئی سوشل ایکسپرٹ, یہ کیا ہے؟ اور پوری حکومت کو اس نے جناب ان کے ہاتھ میں دے دی ہے, اور نقوی جیسے لوگ بےچارے دربدر خوار ہو کے گھوم رہے ہیں یہاں پہ. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھو تھنگ از کہ وہ مینٹلٹی کا بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کو ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اس بات کو علی ممتاز صاحب میں زیادہ کچھ نہیں کہتا, اس لیے کہ اس سے نان سیریس گورنمنٹ. ٹھیک, یہ تو جو ہے نا یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ ٹھیک ہے, آپ نے کہا اٹس اے نان سیریس گورنمنٹ. صابر بلوچ صاحب, فردوس صاحب, ایک تو یہ نان سیریس گورنمنٹ, دوسرا آپ نے جو بھی کسٹمز اپریزر کی بات کی کہ وہاں پہ مکمکہ ہو جاتا ہے, دیگر محکموں میں مکمکہ ہو جاتا ہے, تو یہ مکمکہ تو آپ نے ختم کرنے ہیں نا, آپ کی حکومت نے ختم کرنے ہیں. 2.5 سال ہو گئے ابھی تک آپ یہ مکمکہ ہی نہیں ختم کر پائے ہیں. جی دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے. 2-3 چیزیں. پہلی چیز, عمران خان کا گھر اس کی ذاتی آمدنی سے بنا, اور اس نے کورٹ پہ انہی نے مقدمہ کیا جب پاناما کا کیس چل رہا تھا, اس میں اس نے سارے کاغذات لا کے جمع کر کے ثابت کیا, جس کے اوپر سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہا. اول. دوسری چیز, یہ جس وقت بنی گالا تھا اس پہ سی ڈی اے کی لاز ایپلیکیبل نہیں تھی. 300 کینال کے اوپر اس عمران خان صاحب نے 15,000 اسکوائر فٹ کا گھر بنایا. بعد میں سی ڈی اے نے لا بنائی جس کے لحاظ سے انہیں کہا کہ آپ کی زمین کتنی بھی ہو, فارم ہاؤس کا سائز اتنا ہو سکتا ہے. جو ایکسٹرا بنا ہوا تھا اس کے اوپر پینلٹی لگا کے دے دی. اس میں انہوں نے کون سی چوری کی؟ وزیر اعظم ہوتے ہوئے پینلٹی دی. جس وقت بنایا تھا اس وقت کوئی قانون نہیں تھا. جب قانون بنا اور اس کے لحاظ سے جو زیادہ تھی, اداروں میں جو کسٹمز اپریزر اور اس کے علاوہ دیگر اداروں میں جو کرپشن ہو رہی ہے سر, اس پر بتا دیجئے کوئکلی پلیز بیفور وی کنکلوڈ دی پروگرام. اب بھائی میری آگے چلیے, ان کے پاس زمینیں, ان کے پاس کتابوں کی رائلٹی آتی ہے, ان کے پاس جو ہے پرائم منسٹر کی تنخواہ بھی آتی ہے, اور اس کے باوجود وہ تنخواہ نہیں لیتے, وہ خرچے پورے کر رہے ہیں. گورنمنٹ سے چوری نہیں کر رہے, ثابت کر دیں گے تو بات کرتا ہوں. آپ والوں کے تو 7,000% بڑھے ہیں ایسیٹس وائل ان پاور. آپ لوگ حکومت میں رہتے ہوئے کاروبار کر رہے تھے, آپ نے ہر قسم کا قرضہ لیا اور قرضہ معاف کرایا. آپ کا جو ہے آپ نے اپنے ہاں کی تو اسٹیل ملیں چلائی, ملک کی اسٹیل مل بند کرا دی. تباہی جو پھیری گئی ہے کہ ملک خسارے پہ نہیں, ڈیفیسٹ ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا ہوا تھا.
کہ ملک کے خزانے میں فردوس 2 صاحب ارب ڈالر سوال سے میرا رہ گیا لیکن پیمنٹ بہرحال پھر 14 کسی دن ارب ہم کا اس کو کرتا لے کر آگے بڑھیں گے آپ بیکاز اس دس از طرح کہہ این سکتے آن گوئنگ ہیں کہ ڈسکشن. ترقی تھی، ہمیں جی پروگرام کو استحکام تھا. کنکلوڈ کرنا ہے. اس آپ کا چیز بہت کا بہت شکریہ فردوس اب نقوی دائتو صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. صاحب بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور کھیلدہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.